हमारा वफाकी हुकूमत के पास ऐसा 17 वजारतें थे जो कि 2015 में 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व होना चाहिए थे, आज तक नहीं हुए। हुकूमत में आके ना सिर्फ वो 17 वजारतें बंद करेंगे मगर ये तमाम जो अशराफिया का सब्सिडीज है इनको खत्म करके अपने अवाम पे खर्च करेंगे। नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी। वो जज भी चला गया भाई, उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो क्यों चला गया, क्यों गया? दाल में कुछ काला था। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप मेरा फायदा कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का फायदा कर रहे हैं तनकीद रोकने से, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं है जाती तौर पे। अब आईन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप जुडिशरी का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए कि उनकी कॉन्फिडेंस लोगों की गिर जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मंशूर अवाम से किया हुआ वादा होता है, अंग्रेजी में इसको मैनिफेस्टो कहते हैं, और इन वादों की बुनियाद के ऊपर अवाम अपनी किसी सियासी जमात के हवाले से फैसला करते हैं कि किस पार्टी को उन्होंने वोट देना है, किसको उनके मसाइल का इदराक है, किसको नहीं है। दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि मंशूर इलेक्शन से कई माह पहले पेश कर दिया जाता है ताकि ज़राए अबलाग के जरिए, यानी हमारे ये जो टॉक शोज होते हैं, दीगर जो सियासी जमातें जब आवाम से मुखातिब होती हैं तो बहसो मुबाहिसा हो, आवाम को समझाया जा सके आसानी से कि उनके मसाइल क्या हैं और उनका किस हद तक इदराक है इन सियासी जमातों को। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। हमारे यहाँ आलम यह है कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन से चंद दिन पहले अपने मंशूर पेश कर रही हैं, जिससे बज़ाहिर एक तासुर यही मिल रहा है कि मंशूर पेश करने का मकसद अवाम को कायल करना, उनके मसाइल की बात करना ये नहीं है, बल्कि महज एक खानापुरी इसका मकसद नज़र आता है। अब जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि जैसे इलेक्शन बहुत ही करीब आ गए हैं, फाइनली उन्होंने अपना मंशूर पेश करना शुरू किए हैं, जिसमें मौशी एजेंडा तो है ही, उसके साथ साथ आइनी तरामीम और कानूनी इस्लाहात का भी जिक्र किया गया है। नून लीग ने अपना जो मंशूर पेश किया काफ़ी इंतजार करवाने के बाद, उसमें पार्लियामान की बालादस्ती को यकीनी बनाने की उन्होंने बात की है, आर्टिकल 62-63 को अपनी असली हालत में बहाल करने की भी उन्होंने बात की है, और सबसे अहम है नैब का खात्मा करने की भी उन्होंने बात की है, जिसपे प्रैक्टिकली जो अभी पीडीएम की 16 माह की हुकूमत रही इसके ऑपोजिट ही उनके फैसले रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है मंशूर में ये बातें हैं तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। पीटीआई के मंशूर को का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने जो है वो एक अहम बात जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है वो ये है कि वज़ीर आज़म को MNAs के बजाय बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब किया जाएगा। इस हवाले से कोई आइनी तरमीम लेकर आएंगे, ये अपने मैनिफेस्टो में पीटीआई ने जिक्र किया है। इसके साथ ही कौमी असम्बली की मुद्दत को भी वो 5 से कम करके 4 साल करना चाह रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हमें मौका मिला तो सेनेट की मुद्दत को भी 6 साल से कम करके 5 साल करेंगे और 50% सेनेटर्स बराह रास्त मुंतखब होंगे। साथ ही एक अहम तरीन मामला जिसके ऊपर तो गाहे बगाहे सियासी जमातें बात करती रहती हैं, वो है ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने की बात भी पीटीआई ने अपने मंशूर में की है। पीपल्स पार्टी के मंशूर के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो जिक्र करते हैं 2006 में होने वाले मीसाके जमहूरियत में आइन में जो तरामीम थी उससे मुतालिक शिकों पर अमल दरामद, जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, और विफाक और सूबाई महकमों की जिम्मेदारों के हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं उनमें जो टकराव रहता है हर बार उसको भी कम करने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने आगाज़ में बिलावल साहब को भी सुना, वो ये कहते हैं कि ओरिजिनल मिसाके जमहूरियत के मुताबिक 17 वजारतों को भी हम ख़त्म करेंगे और इससे बचत भी होगी। तो हम ये डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये कितने काबिल अमल हैं इन जमातों के मंशूर, और जो पीटीआई ने आइडिया फ्लोट किया है इस हवाले से हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे खुसूसी गुफ्तगू होगी। और साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड के पीटीआई के मुतालबे हैं वो 2 हवाले से उस हवाले से बहस चल रही है। एक कराची में जो मुजाहरा पीटीआई ने किया उसमें इस दौरान क्लिफ्टन के जो SHO हैं उन पे इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया कि वो इस वक्त अस्पताल में एक इंतहाई उनकी जो सेहत है वो अबतर उनकी सेहत की सूरत हाल है उसमें वो मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको मुकम्मल इजाज़त थी ये रैलियां करने की, और ये शिकवा वो कर रहे हैं कि उनके लोगों को इजाज़त नहीं है इलेक्शन कैंपेन करने की। तो क्या ये किस हद तक उन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात दुरुस्त है और किस हद तक उनके ऊपर जो वायलेंट पुरतशद्दुद एहतजाज के इल्ज़ाम लग रहे हैं वो दुरुस्त है? इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हारून साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ अर्सा पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब माहिर कानून हैं, और उनसे हम इस हवाले से भी बात करेंगे बिलखुसूस जो आज एक अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्पेशल वेलकम रज़ा हारून साहब, आपको हम कहते हैं हमारे आपके साथ आज पहली बार बातचीत होने जा रही है। मैं आबिद ज़ुबैरी साहब से अगर आपकी इजाज़त से आगाज़ करना चाहूँ।
जुबैर साहब, पीटीआई का मौक़िफ़ तो हम जानेंगे, उन्होंने अपने मंशूर में जो एक नुक्ता रखा है कि बराह रास्त अवाम प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करें, लेकिन आपसे ये मैं समझना चाहूँगी कि ये किन बेसिस के ऊपर किया जा सकता है, कि अगर उनको मौका मिला तो किस बेसिस के ऊपर ये कर सकते हैं? अवामी नुमाइंदगी MNAs कर रहे होते हैं जो वोट देते हैं, तो उनकी तो इस पर फिर क्या अहमियत रह जाएगी, इस पूरा निज़ाम जो ऑलरेडी मौजूद है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि उनकी क्या इसमें वो है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन हो, लेकिन उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन उमर मैंने ये चीज़ें देखी हैं, जैसे अमेरिका की कांग्रेस होती है, उसमें वो इलेक्ट होती है, लेकिन सदर का वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो बात समझ आती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ही कैसे होगा कि वो बताएंगे, लेकिन वहां तक बात पहुंचेगी। लेकिन जो आपने मंशूर की बात की है, देखिए हमारे आज तक जो तारीख रही है, कौन सी पार्टी ने अपने मंशूर पे अमल करा? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, मंशूर तो बहुत ऊंचे दावे किए जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन देखिए नहीं होता। नैब को लिए कितने लोगों ने कहा नैब के कानून को हम बदलेंगे, देखिए 99 से वो कानून चल रहा है, आज तक उसमें तरमीम नहीं हुई। इवन ये नून लीग की हुकूमत थी जो एहतसाब ऑर्डिनेंस लेके आई थी, आपको याद होगा, नैब का ऑर्डिनेंस तो बाद में आया जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में, उससे पहले तो एहतसाब ऑर्डिनेंस हुआ करते थे, आपको याद होगा। तो देखिए ना, तो मतलब हर पार्टी ने नैब के कानून को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैं नहीं समझता कि जो ये बातें की जा रही हैं वो अपने मंशूर में कि हम उसकी मुद्दत 5 साल से 4 कर देंगे, ये वो। आपको सबसे पहले बात है किस पार्टी के पास 2/3 अक्सरियत होगी मुकन्ना में पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली में, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। ये सब चीज़ें जो होती हैं अमेंडमेंट से होती हैं। लास्ट टाइम जो हमने अमेंडमेंट पूरी देखी थी वो मिलिट्री कोड्स के हिसाब से देखी थी, 21वीं और 23वीं तरमीम जब हुई थी, उसके अंदर पूरी पार्लियामेंट ने फिर वोट किया था कि जी हाँ, ये 2 साल तक मिलिट्री कोड्स होंगे फॉर द पर्पस ऑफ टेररिज्म। तो ये देखें ना, मतलब ये जो जितनी बातें की जा रही हैं, ये मुहित है, ये इससे बाउंड है कि किस पार्टी के पास जमात होगी या ऑपोजिशन को मिला के वो अमेंडमेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है सर, ये अब ये वो अमल दरामद हो पाए या ना हो पाए, लेकिन हम इस मंशूर को तो इसी हैसियत में भी देखा जाता है कि अपना माइंडसेट पार्टी जो है वो जाहिर कर रही है। अज़मा बुखारी साहब अभी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अज़मा साहब, आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मंशूर के हवाले से। आपके मुखालिफिन, कल मैं सिराजुल हक साहब को भी सुन रही थी, वो तो ये कहते हैं कि आप लोग तो वोट को इज्जत दो का बयानिया भी गायब कर देंगे अपने मंशूर से, तो आप लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं, अब इसकी क्या हैसियत रह जाएगी। लेकिन PTI के मंशूर पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब MNAs के बजाय बराह रास्त अवाम करें। आप इसको कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया आपसे। देखिए, ये वही उनका माइंडसेट और वही स्ट्रेटेजी है जो वो पहले भी बताते रहे हैं कि इमरान खान के अलावा ना इस मुल्क में कोई इस काबिल है कि जिसको किसी भी MNA MPA तक मुंतखब किया जाए, ना कोई और जो है वो किसी भी बड़े ओहदे पर जाने के काबिल है। अब ये सदारती निजाम की तरह का निजाम लाना चाहते हैं, और आपको याद होगा कि ये बात नई नहीं है। PTI की जब ये हुकूमत थी तब भी ये बात जो है वो होती रही है कि जी हमें सदारती निजाम लाना चाहिए, हमें पार्लियामेंट जो है सिस्टम वो इफेक्टिव नहीं है, वो उस तरह से काम नहीं कर रहा। तो ये वो एक डिक्टेटरशिप वाला माइंडसेट है इनका, जो ये सदारती निजाम के टाइप का कोई खिचड़ी पकाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी आइन में तरमीम करने के लिए। तो ये अभी तो मैं नहीं समझती कि ये कोई इम्प्लीमेंटेबल चीज है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पहले कर चुका है। वो सदारती निजाम टाइप की चीज भी देख चुका है, वो एक जो है वो सेमी पार्लियामेंट्री टाइप की चीज भी देख चुका है। लेकिन अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें इस नतीजे पे पहुंचे हैं हम कि पाकिस्तान के अंदर एक सॉवरन और एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। और मैं नहीं समझती कि PTI की ये और जो एक क्या कहना चाहिए शरपसंदी है, इसका पाकिस्तान को नुकसान ही हो सकता, फायदा नहीं हो सकता। अज़मा साहिबा, अब आप लोगों के मंशूर के अंदर भी तजाद की निशानदेही हो रही है। नैब के खात्मे की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन 16 माह की हुकूमत में नैब चेयरमैन को आपने ज्यादा एम्पावर किया। अभी कुछ अर्सा पहले भी तारड़ साहब से जब ये सवाल किए गए तो उन्होंने नैब को जस्टिफाई किया, उसके खात्मे की बात नहीं की। तो ये आपकी इस बात पे कौन यकीन करेगा? जी ऐसा नहीं है। देखिए, जब तक नैब मौजूद है, जब तक मौजूद था और वो वजीर कानून थे, तो जाहिर है उनको नैब की बात ही करनी थी। लेकिन अब हमने जो मैनिफेस्टो का मतलब यह है कि हम ये इकदाम नई पार्लियामेंट के थ्रू करना चाहते हैं। और नैब के ऊपर सिर्फ सियासी लोगों को इख्तलाफ नहीं है, नैब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अदालतें तक उठाती रही हैं।
عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. عدالتیں ہی کہتی ہیں کہ یہاں ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر اس سے بڑی نیک نیتی کیا ہوگی کہ اب جب ہمارے سیاسی مخالفین نیب کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ تماشا دیکھیں, ہم بھی ان کو رگڑا لگوانے کی کوشش کریں. ہم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے. جو باقی ادارے ہیں پاکستان کے اندر, عدلیہ ہے اس کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, فوج کا جو ہے اس کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. صرف ایک سیاستدان ہے جو گلی محلے چوراہے میں بھی جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, جس کی میڈیا بھی بیٹھ کر اکاؤنٹیبلٹی کرتا, جس کا دل چاہتا, جس کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہوتی وہ بھی سیاستدانوں کو اکاؤنٹیبل کر رہا ہوتا. تو یہ اب اس کے اوپر نئی جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی میکینزم ڈیولپ کر سکتی ہے کہ سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے. لیکن نیب جیسا ادارہ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی ہوا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. اس نے کچھ بھی جو ہے وہ سرو نہیں کیا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پرپز سرو نہیں ہوا. جی رضا ہارون صاحب, آپ کے ویسے تو اوور آل خیالات, تبصرے تو ہم ویسے بھی دیکھتے رہتے تھے سوشل میڈیا پہ, لیکن اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو آج جو ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ جو گفتگو یہاں پہ پی ٹی آئی کے منشور میں اس آئیڈیا کے اراؤنڈ ہو رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو صدارتی نظام کے طور پہ ہی دیکھا جائے یا پھر یہ ایک آئیڈیا ہے جو ان کا ہے تاکہ بلیک میل نہ ہو؟ وزیر اعظم شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر طریقہ ہے ایک پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری کر سکے اس میں. نہیں, تھینک یو فار ہیونگ می. اور آپ نے شروع میں کہا تھا ہم بھی آپ کا شو بڑے غور سے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, چاہے آپ کسی اور چینل سے بھی رہی ہوں, ہمیشہ آپ کو فالو کیا ہے ٹویٹر پہ بھی اور چینلز پہ بھی. جہاں تک یہ ایک آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے, ہر سیاسی جماعت کو حق ہے کہ وہ اپنے منشور میں کوئی بھی بات کرے, بے شک وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے ہوں, لیکن پارلیمانی فارم آف ڈیموکریسی میں وزیر اعظم کو منتخب کرنے کا طریقہ کار یہ بہتر یہ ہو کہ جو وزیر اعظم منتخب ہو رہا ہے وہ عوام کی, ایک تو عوام کا نمائندہ ہو, دوسرا پارلیمنٹ کی اس کو ٹرو سینس کے اندر جو اسپرٹ ہے نا میجورٹی کی وہ اس کو حاصل ہو. تو فی الحال جو موجودہ نظام ہے اس میں تو یہ ان کی خواہش ہے, لیکن یہ ناممکن نظر آ رہا ہے. اور پھر اس میں ایک جھلک آ جاتی ہے پریزیڈنشیل فارم آف ڈیموکریسی کی, اور پھر اس میں جھلک آ جاتی ہے کہ آئین کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی. تو وہ ساری کی ساری ایک اریٹیٹنگ فیکٹر تو ہو سکتے ہیں اپنی خواہش کا اظہار کر کے, لیکن یہ فرسٹریٹ بھی کرے گا ان کو, یہ پورا نہیں ہوگا. تو آئی تھنک واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ وہ ٹھیک ہے جو آئین کے اندر, لیکن بہرحال اس کا اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں ایسا زبیری صاحب کہہ رہے تھے آئین میں اس سے بڑے بڑے مسئلے ہیں نا, اس سے بڑے بڑے مسئلے ہیں. یہ ایک عام آدمی کو یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ براہ راست منتخب کر رہے ہیں کیا کریں. اس کے تو مسائل یہ ہیں کہ اس سے گھر میں روزی روٹی ہو, مہنگائی کم ہو, غربت کا خاتمہ ہو, بے روزگار کو نوکری ملے, سوشل ریفارمز کی طرف آئیں, سوشل سبجیکٹ کی طرف بات کریں. ایک عام آدمی کے مسائل کے لیے ایک مزدور کو کیا دے سکتے ہیں, کسان کو کیا دے سکتے ہیں. یہ پارلیمانی ڈیبیٹس ہیں, آئینی ڈیبیٹس ہیں. پارلیمان بنے گی, اس فورم پہ جا کے اس کو بالکل چھیڑیں, حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ یہ ایک فرسٹریٹڈ ہوپ ہے, اس کا ہونا کچھ نہیں. فرسٹریٹڈ ہوپ اس کو آپ سمجھتے ہیں؟ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب بہت شکریہ. چلیں ہم کوشش کرتے ہیں شعیب شاہین صاحب سے ایک بار پھر رابطہ کرتے ہیں. مین وائل ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. میں ضرور چاہوں گی کہ ہم ان سے اس بارے میں کہ کیا سوچ کار فرما ہے. جب پی ٹی آئی کا دور حکومت چل رہا تھا تو 2-3 دفعہ یہ ڈیبیٹ بھی جنریٹ ہوئی تھی صدارتی نظام کے حوالے سے, تو یہ ضرور ان کا پوائنٹ آف ویوز کے اوپر جانے کی کوشش کریں گے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو دیگر ایشوز پہ بھی بات ہوگی. کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے, دیگر ساری جماعتوں کے منشور کی بات ہو رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے منشور کا ایک یہ نقطہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کو موقع ملا تو وزیر اعظم کو ایم این ایز کے بجائے براہ راست عوام کے ووٹ سے وہ منتخب ہوں گے, اس اعتبار سے کوئی آئینی ترمیم لے کے آئیں گے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب آپ اس کو اگر الیبوریٹ کر سکیں کہ کیا سوچ کار فرما ہے آپ لوگوں کے منشور کے اس نقطے کے پیچھے, کیونکہ یہاں پہ جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کوئی اس کو صدارتی نظام سے ایکویٹ کر رہا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک شخصیت کے گرد ریوالو کرتی ہوئی آپ کی یہ پارٹی ہے اور یہ پارلیمانی طرز جمہوریت ہے اس ملک کے اندر. آپ کیوں ایم این اے کے رول کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, ہم نے اپنا منشور پیش کیا ہے. اس منشور کے مطابق پبلک کو ایک جو بلیک میلنگ کا سسٹم ہے اس سے نجات حاصل کرانے کے لیے اور لوگوں کو اس ذریعے سے کہ کل کلاں لوٹے خریدے جائیں, ہارس ٹریڈنگ ہو اور اس کو ایک ہاسٹیج بنا دیا جائے کسی پرائم منسٹر کو, تو جب چاہیں اس کو ہٹا دیں. اور مثلا عمران خان کا ہے, جیسے آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال پہلے جس طرح ان کو ہٹایا گیا. اگر اپنے ہی بندوں کو جو نام لے, اب میں الیکشن لڑ رہا ہوں, مجھے ووٹ پڑ رہا ہے عمران خان کے نام کا, میں جا کر کے اس ووٹ کو بیچ دوں اور اس کے بعد یا اس کو کسی بھی طریقے سے مس یوز کروں
اور پرائم منسٹر کو ہٹا دوں، تو وہ پبلک مینڈیٹ تو نہیں ہوگا، وہ مصنوعی قسم کی ایک طرح کی لیڈرشپ آئے گی. اس لیے ہم نے ایک منشور پیش کیا ہے، اور وہ منشور اگر پبلک اس کو سپورٹ کرتی ہے تو بہرحال اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. پھر اگر عوام کسی پرائم منسٹر کو ہٹانا چاہے اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ مطلب کتنا امپلیمنٹیبل ہے یہ؟ عمران کو تو دیکھیں، ایم این اے کو کیا طریقہ ہے ہٹانے کا عوام کے پاس؟ لیکن آل اوور اگین آپ کہہ رہے ہیں نا عوام پھر ووٹ ڈالیں گے، یہ ایک کیسے قابل عمل ایکسرسائز ہوگی؟ ایک دیکھیں، پرائم منسٹر کا ایک ہے انڈائریکٹ انتخاب، ایک ہے ڈائریکٹ انتخاب. کوئی عرض نہیں ہے کہ ڈائریکٹ انتخاب ہو جائے. یہ ہمارا ایک منشور ہے، لیٹ اٹ بی ڈسکسڈ، لوگ ڈسکس کریں. ظاہر کوئی ہم نے کر تھوڑا دینا ہے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ پبلک جو ہے اس کو پسند آتا ہے وہ سپورٹ کرے، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا. یہ شعیب صاحب پریزیڈینشل فارم آف الیکشن کے گرد ہی آپ لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تب بھی ایک یہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی تھی، اور دوسرا الزام پی ٹی آئی کے اوپر یہ تھا کہ عزائم پی ٹی آئی کے اپنی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے حکومت جانے سے پہلے یہ تھے کہ 1 پارٹی سسٹم ہو، کوئی 10 12 15 سال کے لیے حکومت میں رہے اور مرضی کی شخصیات بیٹھی ہوں. نہیں، یہ غلط بات ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1 پارٹی سسٹم کی بات کیسے ہوگی. آج ایک پارٹی ہے جس کے ساتھ ساری عوام کھڑی ہے، باقی سارے بونے سیاستدانوں کے ساتھ سارے ادارے کھڑے ہوئے. تو اس طرح ہم تو 1 پارٹی سسٹم نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں عوام کو حق کے حکمرانی ہونا چاہیے اور عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. میں شعیب صاحب آپ کی موجودگی میں ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں آپ اپنی کیمپین میں مصروف ہیں، آپ لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کیس کو بہت کمزور کر رہے ہیں جو وائلنٹ پرتشدد واقعات پیش آ رہے ہیں. کراچی کلفٹن کے ایس ایچ او کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا، تو اس کو چیز کو دیکھ رہی ہے آپ کی پارٹی کہ آپ لوگوں کا کیس مزید کمزور ہو رہا ہے ان وائلنٹ واقعات کی وجہ سے؟ کوئی کمزور نہیں ہو رہا بھائی. میں نے کون سا تشدد کیا ہے؟ میرے سپورٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے، میرے سپورٹرز کو ہر تھانہ جو ہے وہ ہراس کر رہا ہے. اور اس طرح کی سچویشن میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ اگر کہیں انڈیویجول ایک معاملہ آیا ہے تو وہ انڈیویجول معاملہ بھی ان کی وجہ سے ہوتا ہے. آج لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، کل میرے لوگوں کے گھروں میں گھس جائے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو تھانے میں بند کیا جا رہا ہے. لوگ اپنے تحفظ کے لیے اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں؟ لیکن یہ کلفٹن میں جو واقعہ ہوا یہ رد عمل تھا ان گرفتاریوں کا؟ میرے نالج میں تفصیلات نہیں ہے، تفصیلات لینے کے بعد میں. شعیب صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. عظمہ بخاری صاحبہ، یہ جو شکوہ ہے یہ پریکٹیکلی ہمارے بہت سے کولیگز بھی رپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. کہیں ان کو اجازت نہیں، بیرسٹر گور صاحب منشور پیش کرنے کے لیے بیٹھے تھے لیکن اس پریس کانفرنس میں وہ رہنما ان کے ساتھ نہیں شریک ہو سکے گرفتاری کے ڈر سے کہ جنہوں نے وہ منشور بنانے میں ان کی کردار ادا کیا تھا. جاوید ہاشمی صاحب کا بھی واقعہ ہے ملتان سے، اور اعزاز سید صاحب ہمارے بڑے کریڈیبل میڈیا کے کولیگ ہیں، وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار ہوئے ہاشمی صاحب تو ان کے گھر کے باہر بھی پولیس کا گھیراؤ تھا. سو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں اوور آل کریڈیبلٹی کو؟ دیکھو، پہلے تو افسا میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے شعیب شاہین صاحب کی جو ہے وہ بات سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انہوں نے منشور جو ہے وہ ایک تو ڈکٹیٹرشپ والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیا ہے کہ ان کا جو ہے وہ اتنے سیریس اپنے منشور کے ساتھ خود بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے ہم نے لکھ دیا ہے، 2/3 میجورٹی نہ ہوگی، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادا ناچے گی. اور ان کی مائنڈ سیٹ یہی ہے. اور عمران خان صاحب یہ اپنے دور حکومت میں کہتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، 15-20 سال کے لیے ان کو ایک ڈکٹیٹر بنا دیا جائے، سیاسی مخالفین جو ہے کو جیلوں میں ڈال دیا جائے اور سب کچھ کچل دیا جائے اور عمران خان کو حکومت کرنے کے لیے دی جائے. اب جہاں تک یہ بات کی بات ہے، دیکھیے اب وہ ووٹ بیسن والا جو واقعہ ہے میرے پاس معلومات نہیں ہے، ویسے کے پاس ہر چیز کی معلومات ہوتی ہے. کوئی ایک واقعہ ہوا ہے؟ ہر جگہ جب یہ پی ٹی آئی نکلتی ہے تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے، جب پی ٹی آئی نکلتی ہے فساد ہوتا ہے، جب پی ٹی آئی نکلتی ہے خون بہتا ہے. یہ کیسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ پارٹی اتنی جو ہے تشدد پسندانہ رجحانات کیوں رکھتی ہے؟ اور آج تک یہ ان کو یہاں تک لے آئی ہے ان حالات تک کہ ان کے لوگ جو بگوڑے ہیں، جو اشتہاری ہیں، اب اگر انہوں نے جو ہے وہ مل کر مینیفیسٹو بنا لیا، چلے وہ آن لائن ان کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ قانون کو مطلوب ہے نا، اور ان کو یہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ بقول ان کے انہوں نے 9 مئی کو کچھ نہیں کیا تو پھر ان کو قانون کا لحاظ کرنا چاہیے نا، ان کو پیش کر دیں. مراد سعید کیوں نہیں آتا باہر؟ حماد ارضر، یہ سارے لوگ جو ہے یہ کیوں چھپے بیٹھے ہیں؟ باہر آ کے قانون کو فیس کریں. لیکن ایک طرف آپ نے جو ہے وہ آپ دیکھیے 9 مئی کے تمام لوگوں کو یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. 9 مئی کے تمام یہ ماسٹر مائنڈ عمران خان سے لے کر نیچے تک ہر بندے کو یہ اون بھی کرتے ہیں. حسان نیازی، اس کا فوٹیج جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہوا ہے، اس کو یہ مظلوم کہتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یزید کو بھی آپ سلام کریں اور حسین کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہوں. یہ جو ان کے یہ لیکن عظمہ صاحبہ پی ٹی آئی کی کیمپین میں یہ رکاوٹیں
آپ لوگوں سے توجہ ہٹا نہیں رہی. آپ لوگوں کے ہر روز جلسے ہوتے ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بیان بھی جاری کیا جاتا ہے, لیکن ڈسکشن حماد اظہر صاحب کے معمر والد صاحب کو اٹھائے جانے کے اراؤنڈ ہوتی ہے, اس قسم کے واقعات کے اراؤنڈ ہوتی ہے, جس طرح میں نے جاوید ہاشمی صاحب کا ذکر کیا اور دیگر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ان کے اوپر ان کے ساتھ جسٹ قسم کا ایک انصاف کے تقاضے پورے ہوں, ان کو کیمپین بھی کرنی دی جائے تو سب کو ایئر ٹائم بھی ملے اور توجہ ایک طرف نہ رہے؟ دیکھیے اب صاحب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ کو جو ہے وہ کون سا قانون چاہیے. پوری دنیا میں کوئی ایک قانون بتا دیں, یا پوری دنیا میں یہ بتا دیں کہ جہاں لوگ جو ہے وہ اداروں پہ حملے پہ ملوث ہوں, بغاوت کرانے پہ ملوث ہوں, اور اس کے بعد جو ہے ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ ٹھیک ہے آپ جا کے الیکشن لڑ لیں, کوئی بات نہیں, آپ نے آگ لگا دی تھی تو وہ کوئی چھوٹا سا معاملہ تھا, چھوٹی سی چیز تھی. آج بھی نہ یہ اپنے آپ کی تصحیح کر رہے ہیں, اعتراف نہیں کر رہے ہیں, اور اپنی غلطی کو جو ہے وہ مان بھی نہیں رہے ہیں. تو پھر تو یہ ایسے نہیں ہوتا نا, ایسی کوئی جنگل کا قانون تو اس ملک میں نہیں ہے. عظما صاحبہ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن پوری میں یہ ضرور کہتی چلوں کہ پوری دنیا میں ایسی بھی ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس قسم کے واقعات ہوں, قانون کے مطابق ایک طرف قانون حرکت میں آئے, ملٹری ٹرائلز بھی چل رہے ہوں, تمام چیزیں چل رہی ہوں, لیکن پھر بھی ایک بیان جاری کرنے پہ یا ایک پریس کانفرنس کرنے پہ یا اپنی کیمپین چلانے پہ ان پہ پابندی بھی لگا دی جائے بیچ الیکشن کے ماحول کے اندر. یہ بھی جو ہے وہ پھر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے جو قانونی اعتبار سے کارروائیاں ہو رہی ہیں اس اعتبار سے. ہاں یہ بھی نہیں ہوتا کہ چونکہ الیکشن آ گیا ہے تو کسی بھی جو اشتہاری ہے یا جو جن کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلنے ہیں, کیا حماد اظہر کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں چلنا وہ مطلوب نہیں ہے, وہ اشتہاری نہیں ہے, لیکن ان کے والد صاحب مراد سعید نہیں ہے, لیکن کیا ان کے والد صاحب کا چل رہا ہے ٹرائل عظما صاحبہ؟ اب اگر جی میں کہہ رہی ہوں کیا حماد اظہر صاحب کے والد صاحب بھی انوالوڈ ہیں, ان کا بھی ٹرائل چل رہا ہے, وہ بھی اس چیز کے ان کیسز کے اندر نامزد ہیں؟ ان کے والد صاحب ان کو آپ کو میں پتہ نہیں, آپ بھی سوشل میڈیا سے زیادہ میرا خیال ہے آپ وہاں زیادہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں. ان کے والد صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پر چھوڑ دیا گیا تھا. ان کے والد صاحب, بات یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب اپنے والد صاحب کو ملنے آئے. حماد اظہر صاحب کے ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیجیے اب صاحب, پلیز لیٹ می کمپلیٹ. حماد اظہر صاحب جو اشتہاری ہیں, قانون کو وانٹڈ ہے, وہ اپنے والد صاحب کو ملنے آتے ہیں. ان کے والد صاحب ان کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حماد اظہر صاحب کے والد صاحب کو ایم این اے بننے کا شوق ہے, ان کو قانون کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرانا چاہیے, ان کو نہیں کہنا چاہیے اپنے بیٹے کو کہ وہ سرنڈر کرے, یا یہ ہے کہ پھر میں ضرور چاہوں گی عظما صاحبہ, اب آپ میری سورس آف انفارمیشن پہ بھی سوال اٹھا رہی ہیں. میرا بنیادی سوال یہی تھا کہ ان کو اٹھایا گیا, ایک معمر شخص ہے, بڑا بیک لیش آیا اور چھوڑ دیا گیا. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ ایم این اے بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو کیا, اور مجھے ایک مثال میں ضرور چاہوں گی آپ مسلم لیگ نون سے بھی دیں, جہاں والد صاحب نے اپنے بیٹے کو حوالے کیا ہو یا بیٹے نے والد صاحب کو. رضا ہارون صاحب کی طرف جاتی ہوں. رضا ہارون صاحب آپ کے چیئرمین صاحب پی ٹی آئی سے, you're justifying everything عظما صاحبہ, you're literally justifying everything. ہم میں سے کسی نے 9 مئی کیا ہے, ہم نے ملک میں بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے, ہم نے ملک پہ جلاؤ گھراؤ کیا ہے, اسی کا خمیازہ پی ٹی آئی بھگت رہی ہے عظما صاحبہ. یہ تو بڑی بنیادی ڈیبیٹ کی طرف چلا گیا معاملہ, بڑی بنیادی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آپ تمام چیزوں کو جسٹیفائی کرتی ہیں, لیکن عظما صاحبہ میں اس کے اوپر اس سے مزید زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں دو جماعتوں کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہتی. پی ٹی آئی نے واقعی وہ قدم اٹھایا جس کا خمیازہ آج وہ بھگت رہے ہیں. رضا ہارون صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں رضا ہارون صاحب بھی ویٹ کریں. اپنے آفس میں میٹنگ کرنے پر بغاوت کا مقدمہ مجھ کے اوپر, میرے اوپر, کہ ہم نے اپنے آفس میں میٹنگ کی تھی اور میاں صاحب اس کی میٹنگ کے اندر شریک تھے, میٹنگ کے ذریعے مجھ پہ بغاوت کا مقدمہ ہوا تھا. کمال کر رہی ہیں آپ کریں, اگر ہم نے ایسا کوئی کام کیا رضا ہارون صاحب کی طرف میں بات نہیں کرنا چاہتی. بغاوت کا عظما صاحبہ دیکھیں, پابندیاں آپ لوگوں کے اوپر بھی تھیں, آج پابندیاں آپ کی اپوننٹ پارٹی کے اوپر بھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی ڈیبیٹ کس طرف جا رہی ہے. رضا ہارون صاحب کی طرف میں جاؤں گی اگر آپ مجھے اجازت دیں. رضا ہارون صاحب آپ سن رہے ہیں عظما صاحبہ کا کہ جو خیالات ہیں, اور وہ انہی خیالات کے اوپر زور دیتی ہیں جب سے 9 مئی کے واقعات پیش آئے ہیں. آپ کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور کچھ اور لوگ عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی ہوتا رہا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائڈ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اب وہ سب نے دیکھا, وہ ٹی وی پہ ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا, تو اس کے ونٹسز بھی ہیں, کرائم کمٹ بھی ہوا ہے, اور بڑی حد تک جو ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے وہ حملے بھی ہوئے ہیں. تو وہ تو جو ایک عدالت میں کیس چل رہا ہے نا, وہ ہماری آپ کی پولیٹیکل ڈیبیٹ سے اس پہ کوئی فرق نہیں ہے نا, صرف ایک ونڈکٹیو کسی بھی ڈیبیٹ ہونی ہے, اس کے فورم ہے کورٹس میں چل رہا ہے, سپریم کورٹ کاگنیسنس لیے بیٹھا ہے, سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, تو وہ تو میں وہاں پہ چھوڑتا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا, جو وانٹڈ ہے ہم اس دور سے گزرے ہیں ایک زمانے میں, اور تقریباً تمام سیاسی جماعتیں گزرتی ہیں. اگر میں وانٹڈ ہوں کسی بھی وجہ سے
اور میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں یا پناہ لینے آ گیا ہوں یا 1 گھنٹے کے لیے اپنے بزرگ ماں باپ کے پاس آ گیا ہوں, تو یار ان ماں باپ کا تو قصور نہیں ہے نا. ماں باپ تو اپنے بچے کو پناہ ہی دیں گے نا, ماں باپ تو اپنے بچے کو حفاظت میں ہی رکھیں گے نا, اسے پیار ہی کریں گے. تو یو کی ناٹ جسٹ ڈو دیٹ. یہ نہیں ٹھیک ہے. یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, پولیس والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایک 82 سالہ بزرگ آدمی جو صوبے کا گورنر بھی رہ چکا ہے, ریسپیکٹیو, اس کے بیٹے کو نہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن فرض کریں وہ آ بھی گیا تھا, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آپٹیک. یہ اچھی پکچر نہیں گئی ہے. اسے ہم سب کو اس حوالے سے ضرور مذمت کرنی چاہیے کہ بزرگ والدین کیا اپنے بچوں سے پیار کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو ادھر میرا اختلاف ہے. دوسری بات, جو دیکھیں جو وائلنس ہوتا ہے نا ابھی کراچی میں جو کچھ ہوا بورڈ پوزیشن میں, اس میں ایک چیز اور بڑی الارمنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست اگر ہمیں سن رہے ہیں, ان کے ذمہ داران بیشتر گورنر صاحب, تو اس کا نوٹس لیں. لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, آپ کی لیڈر سے محبت ہے, آپ ایک ریلی میں آئے ہیں, اگر آپ ماسک پہن کر آئیں گے تو آپ کی محبت تو ظاہر ہو رہی ہے, لیکن اسی موب میں یا اسی کراؤڈ میں اگر 10 آدمی ایسے شامل ہو جائیں جو مسکرینٹس ہوں, جو کرمنلز ہوں, جو نون گینگسٹرز ٹائپ کے لوگ ہوں, اور وہ بھی ماسک پہنے ہوئے ہوں, اور وہ اگر کوئی کارروائی کر جائیں گے, تو آپ اپنے آپ کو پھر بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو کہ وہ موب میں شامل ہوں. بے شک میں مانتا ہوں آپ سب پرامن تھے, لیکن 10 لوگ 5 لوگ کافی ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, جس کا کام ہوتا ہے کیمپین کرنا, ریلیز نکالنا, ایسے چارج ماحول میں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ماسک پہن لیں. آپ کے درمیان تو پھر خود وائلنٹ کرمنل ایلیمنٹ آ جائے گا نا, تو وہ کیسے آپ اس کو کریں گے؟ ایک اور بھی ہے الزام سندھ کی حد تک, یہی الزام آپ کی پرانی پارٹی بھی اور ایم کیو ایم کی طرف سے براہ راست لگایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر بھی. آج مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے کارکنوں کے قتل کے حوالے سے براہ راست الزام لگایا, انہوں نے ڈاکٹر عاصم کا نام لے کے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا, یقیناً کچھ معلومات ان کے پاس ہوں گی, اب وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے, نہ یہ میرا کام ہے. یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے, کراچی کی پولیس اور اس علاقے کے ڈی آئی جی ایس ایس پی کا کام ہے انویسٹیگیشن کا, کہ ظاہر ہے وہ الزام لگائیں نہ لگائیں, ایک قیمتی جان نوجوان کی کسی بھی وجہ سے, کل اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ ان کا خون ناحق بہہ گیا. اب اس کے لیے اس پہ اگر سیاست کرنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, آپ الیکشن کے لیے اس پہ سیاست کر لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, وکٹم بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے اور پوائنٹ فنگرنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے یہاں کرمنل ریکارڈز اور یہ جو کرمنل سسٹم ہے پولیس کا, یہ اس میں انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے بعد حقائق عوام کے سامنے لے کر آئے. جو ذمہ دار ہے وہ بے شک ایک پولیٹیکل ورکر ہو, یہ کام شہری کا مرڈر ہو, اس کے اندر تو یہ پولیس کا کوگنیسنس ہے نا, وہ یہ کام کرے. تو آئی وڈ سجیسٹ, humbly suggest every political leader کہ چونکہ الیکشن کا ماحول ہے اور الیکشن ماحول میں سانحات نہیں ہونے چاہیے, انسانی جانیں بہت قیمتی جانیں ہوتی ہیں. اس سے پوچھیں نا, اس کا بچہ چلا گیا ہے, تو اس کو اگر آپ اس وقت اگر آپ اس کو لے کر پرتشدد انداز میں بیانات دیں گے, تو اس سے جو ہے وہ جو پرامن ماحول ہے الیکشن کا, وہ بھی اس پہ بھی اثر پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. آپ دونوں سے ایک اور اہم موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, اور وہ ہے کہ جس صاحب نے آج واضح طور پہ کہہ دیا کہ کسی بھی صحافی یا عام شخص کو تنقید کرنے سے عدلیہ کے اوپر روکا نہیں جا سکتا. اس معاملے یہ کیا معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور اپنے دونوں مہمانوں کی رائے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک معاملہ تھا, بہت سے صحافی تھے جن کی طرف سے اور عام شخصیات بھی تھے جن کی طرف سے چیف جسٹس کے اوپر بھی کے حوالے سے بھی بیان بازی کی گئی تھی, اور عدالتی فیصلہ بھی بالخصوص جو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینے کا تھا. اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت حرکت میں آئی, انہوں نے اس کے اوپر انکوائری شروع کروائی اور ایف آئی اے کی طرف سے ان تمام لوگوں کو نوٹسز جاری کیے گئے. اب ایک اور معاملہ عدالت کے سامنے زیر سماعت تھا اور اسی کے اندر یہ معاملات بھی زیر بحث آ گئے, اور اس موقع پہ چیف جسٹس نے واضح طور پہ یہ ریمارکس دیے کہ کب تک ہم ماضی کی غلطیاں دہراتے رہیں گے, مجھ پر تنقید کریں گے تو مجھے میری غلطی معلوم ہوگی. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عام شخص ہو یا صحافی ہو, ان کو تنقید سے عدلیہ پہ نہیں روکا جا سکتا. عظمہ بخاری صاحبہ, یہ جو معاملہ ہے, چیف جسٹس صاحب بڑے واضح انداز میں اپنا موقف تو اس کے اندر پیش کر رہے ہیں, وہ تنقید کو اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ کی نظر میں نگراں حکومت کی طرف سے جو کارروائی کی گئی ہے ان صحافیوں کے خلاف اور ایف آئی اے کے نوٹسز, آپ سمجھتی ہیں یہ ٹھیک ہے یا اس کو سپورٹ کرتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اب صاحب, جو قاضی فلیسہ صاحب نے کیا, چیف صاحب نے کیا, وہ ان کے مرتبے کو سوٹ کرتا ہے. وہ ان کا عہدہ جو ہے وہ اسی گریس کا جو ہے مظاہرہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے.
لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ جو صحافی ایک پولیٹیکل پارٹی کی لائن کو ٹو کرتے ہیں, جو چیف جسٹس کو کارٹون کہتے ہیں, جو چیف جسٹس کو گھٹیا کہتے ہیں, جو چیف جسٹس کو اور گالیاں دیتے ہیں, کیا وہ آپ کی صحافتی اقدار پہ پورا اترتا ہے؟ کیا آپ کے اندر اتنی کرج ہے کہ آپ ان کو نیم اور شیم کر سکیں؟ کیا سارے جو آپ کو گناہ معاف ہیں, جو اس طرح کے صحافی ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ترجمان ہیں اور جن کو تضحیق اور تنقید کے بیچ میں فرق نہیں پتا؟ تنقید کرنے کا بالکل حق ہے, تنقید ہو سکتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں, ہم نے کرتے رہے ہیں, لیکن کبھی کسی نے گالی نہیں دی, کبھی کسی نے اتنا بلو دا بیلٹ جا کر جو ہے وہ کسی چیف کو جو ہے یہاں تک وہ نہیں کیا. لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ آپ لوگ جب اپنی لائن کراس کرتے ہیں, آپ لوگوں کی شاید یا کوئی لائن ہی نہیں ہے, صحافتی جو ہے وہ جو بندہ بھی جس کو اوپر چھوٹا موٹا بھی صحافی کا لیبل لگ جائے اس کو پھر ہر چیز معاف ہے, اس کو ہر خون بھی معاف ہے, اس کو ہر ایک کی تصدیق کرنا بھی جائز ہے, اس کو ہر ایک کو گالی دینا بھی جائز ہے, اس کو پولیٹیکل پارٹی کا ترجمان ہونا بھی جائز ہے. اور آپ لوگوں کے اندر اتنی کرج شاید نہیں ہے کہ آپ غلط کو غلط کہہ سکیں. ہم لوگوں سے آج آپ کو کچھ خاص چڑ ہے عظمہ صاحبہ, ایک چیز کہہ دوں, یہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں صحافیوں کے, آج آپ کو صحافیوں سے کچھ خاص ہی چڑ ہوئی بھی ہے جو کہ میں سمجھ نہیں پا رہی, لیکن ان صحافیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے میاں صاحب کے اوپر بننے والے کیسز کی وجہ سے اس وقت کی حکومت اور پی ٹی آئی کے ٹرولز کا بھی سامنا کرنا کیا, اس وقت زیر عتاب بھی رہے. تو یہ جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں یہ ان سب کے لیے آگے میں چلا رہی ہوں, نشر کر رہی ہوں. نہیں اگر تو وہ صحافی ہیں اور اگر انہوں نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا ہے, اگر ہم پہ احسان کیا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ اس وقت زیادتی پر انہوں نے آواز اٹھائی, ان کا فرض نہیں تھا, ہو سکتا ہے ابھی وہ اپنی پرنسپل سٹانس دے رہے ہوں, لیکن ایک منٹ, صحافیوں اتنے کریٹیکل لیولز کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں عظمہ صاحبہ. مجھے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ اپنا بتا دیں کہ جو ہے, میں تو نام لے سکتی ہوں, صدیق جان صاحب نے گھٹیا کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, ان کو کہنا چاہیے؟ آپ ان کو نیم اور شیم کریں گی؟ عمران ریاض نے باقاعدہ طور پر کارٹون کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, آپ ان کو نیم اور شیم کریں گی؟ آپ کے اندر یہ کرج ہے کہ آپ غلط کو غلط کہہ سکیں؟ تو نہیں, میں کیونکہ ان پولیٹیشنز کو بھی نیم اینڈ شیم نہیں کر سکی تھی جنہوں نے جلسوں میں نام لہرائے تھے. عظمہ صاحبہ میں تو حیران ہوں, آج آپ میڈیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. آپ اسد طور جو آپ کی پارٹی کو کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے, آپ ان کو بھی نیم اینڈ شیم کر رہی ہیں, ساروں کو ایک ہی لیول کے اوپر رکھ رہی ہیں. عظمہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کچھ کہنے کی, تو آپ جو فیصلوں کے اوپر تنقید پوری دنیا کے اندر کی جاتی ہے, لیکن میں نے ان سیاست دانوں کو بھی نیم اینڈ شیم نہیں کیا جنہوں نے سٹنگ ججز کے خلاف اپنے جلسوں کے اندر ان کے نام دہرائے اور ان کو ساس کا تانا دیا. تو میں اب رضا ہارون صاحب کا وقت کا میں ان کا بھی کامنٹ شامل کرتی ہوں. رضا ہارون صاحب, کوئی بھی اخلاقی معیار میں اتنا اوپر نہیں ہے کہ کسی دوسرے پہ تنقید کر سکے. پولیٹیشنز کو فیصلہ نہیں پسند آتا تو وہ جس قسم کی باتیں کرتی ہیں کئی دفعہ وہ قابل نشر بھی نہیں ہوتی ہیں. یہ صحافی بھی ہیں لیکن زیادہ تر یوٹیوب کے اوپر اپنا کام کرتے ہیں, تو یہ اس ڈومین میں آتا ہے جو عدالت میں بھی آج ذکر ہوا, پیمرا کے انڈر نہیں آتی ان لوگوں کی باتیں. تو یہ نہ ہی ہم نے ٹی وی کے اوپر رپورٹ کیا جس قسم کی تنقید ہوتی رہی جج صاحب کے حوالے سے. بہت ہی محتاط گفتگو ہم ٹی وی کے اوپر کرتے ہیں جو ٹی وی جرنلزم کرتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں کوئی لمیٹیشنز ہونی چاہیے, یا جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں اجازت ہونی چاہیے, اس لیے اصلاح ہوتی ہے عدالت کی؟ آج میں نے ہیئرنگ سنی تھی اور میں بڑا, میری تو رسپیکٹ میں اضافہ ہوا فائز صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پہ تنقید کرنی ہے تو اس کا فیئر ہونا بھی ضروری نہیں ہے, آپ انفیئر بھی تنقید کریں. لیکن جو اس تنقید سے آگے بڑھ کر ہے, جو وربل ابیوز ہے, جو کہ ڈیروگیٹری لینگویج ہے, جس کا کہ بنیادی طور پہ کیس کے فیصلے سے یا کیس کی ہیئرنگ سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ اپنی دل کی بڑاس نکالنے کے لیے آپ ایسے گندے ایڈجیکٹیوز یوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تضحیق کا عمل, تنقید سے زیادہ تضحیق اور گالی دینے کا عمل ہو جاتا ہے. تو بڑا انہوں نے کلیریفائی کیا, اور آئین کا آرٹیکل بھی آپ کو مادر پدر آزادی نہیں دیتا ہے, وہ بھی سبجیکٹ ٹو لا ہے. آپ کو کوئی بھی رائٹ, آرٹیکل 8 سے 40 تک آپ کا کوئی بھی رائٹ افسا ڈزنٹ کم وداؤٹ ریسپانسبلٹی. آپ کو حق دے دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چھوڑ دیں. ان کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. یوٹیوب ظاہر ہے کہ ایک ذریعہ معاش بھی ہے, لیکن مادر پدر آزادی بالکل غلط ہے. لیکن جو آپ کا پہلا بھی سوال تھا نا, جب پرائم منسٹرشپ کی بات ہو رہی تھی, تو بڑا انگریزی کا ایک کال ہے, میں آپ کا کال ہے آپ کے سامنے, کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. آپ جتنا ایک بندے کو پاور دیں گے نا, بجائے نظام کو مضبوط کرنے کے کہ ایک آدمی کو پرائم منسٹر بنا دو, ڈائریکٹ منتخب کرا دو, 5 سال تک آپ نے پوچھا نا ہٹانے کا کیا پروسیس ہوگا بھائی, اس کو نو کانفیڈنس کیسے کر سکتے ہیں؟ عوام سے تو آپ نے رائٹ لے لیا, آپ بادشاہ منتخب کر رہے ہیں یا عوامی پرائم منسٹر منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ انتخابات ہی کرانا چھوڑ دیں نا, آپ ایک آدمی کو سلیکٹ کر کے اپوائنٹ کر دیا کریں. اسی طریقے سے ہمارے سسٹم کے اندر جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے
وہ کل منتخب ہوگا, اس کے ہاتھ میں تو سارے محکمے ہیں ہی نہیں, وہ تو اسلام آباد کی جورسڈکشن ہے اور فورن افیئرز, کرنسی, دفاع, چند ایسے معاملات ہیں جو اصل جہاں پہ طاقت کا سرچشمہ ہے وہ تو عوام کے گراس روٹ لیول پہ بیٹھے ہوئے لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں منتخب, جس کی پیپلز پارٹی بھی بات کر رہی ہے کہ اس لوکل گورنمنٹ کو آپ نے امپاور کرنا ہے جہاں سے یہ بنیادی مسائل حل ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی سوچوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. اور ایک ریکویسٹ آخر میں کہ بڑی اینیموسٹی ہے, بڑی دشمنی ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان. بلاول بھٹو صاحب نے 2 باتیں بہت اچھی کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم منتخب ہو کر بدلہ نہیں لیں گے کسی سے. دوسری بات انہوں نے جو کی ہے کہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جتنے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں, پوٹینشیل پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ, یہ نیشنل ٹی وی پر آئے نا, اپنے اپنے منشور کو پیش کریں, کرٹکس کا, اینکرز کا, آپ جیسے اینکرز کا 3-4 کے پینل کا جواب دیں, جسٹ لائک وی ہیو پریزیڈنشل ڈیبیٹ ان یو ایس. یہ خواہش تو ہماری بھی بہت ہے کہ کبھی پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہو اور ہماری ذاتی کہ اس کو ہمیں ہوسٹ کرنے کا بھی موقع ملے. لیکن پولرائزیشن کو دیکھتے ہوئے رضا صاحب, بہت یہ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تک یہ ایک ہمارا خواب ہی ہے, اس کو تعبیر ہو پائے گا یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہت شکریہ رضا ہارون صاحب, عظمہ بخاری صاحب, آپ دونوں کے قیمتی وقت کے لیے. ایک اہم بات ناظرین یہ ہے, عدلیہ کے حوالے سے جو تنقید تھی, پوری دنیا میں فیصلوں کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے, لیکن جج صاحبان کی ساکھ کے حوالے سے اس قسم کے الفاظ جن کا ابھی تذکرہ عظمہ صاحبہ نے بھی کیا, وہ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی یہ قابل قبول ہونا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے جو طرز عمل ہے اس کے اوپر سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک شارٹ بریک, واپس آئیں گے. گلگت بلتستان میں احتجاج تو 1 مہینے سے جاری تھے لیکن اپنی شدت اختیار کر چکے ہیں. کیا معاملہ ہے, اس پہ ہم جمیل نگری صاحب سے بات کریں گے جو ہمارے نمائندے ہیں گلگت میں, شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. گلگت بلتستان میں سخت سرد موسم ہے اور عوام 1 ماہ سے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کے مختلف مطالبات ہیں جن میں سے ایک بڑا مطالبہ وہ سبسڈائڈ جو آٹے کی قیمتیں تھیں اس میں اضافے کے اوپر ان کی جو ہے وہ یہ احتجاج ہے. لیکن ایک جو صورتحال دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی پچھلے 2-4 دنوں میں یہ احتجاج بہت شدت اختیار کر گیا اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے اندر شریک ہو گئے. ہمارے ساتھ جمیل نگری صاحب موجود ہیں, آپ سینئر صحافی ہیں اور نمائندے بھی ہیں روزن کے. بہت شکریہ جمیل نگری صاحب. میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی اس وقت ایک تو کیا صورتحال ہے اس احتجاج کی, دوسرا ان کے مطالبات یہ آٹے کی قیمتوں کے علاوہ دیگر کیا مطالبات ہیں, اور کیا حکومت کی طرف سے ابھی تک کچھ رابطہ کیا گیا ہے ان لوگوں سے, مظاہرین سے؟ جی تھینک یو میڈم. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو احتجاجی سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اتحاد جو گلگت میں بڑا اجتماع ہے وہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ سردوں میں جو 34 ووٹ سے دھرنا جاری ہے, اور پھر آپ نے خود ذکر کیا شدت تو مزید آ رہی ہے. لیکن کل گزشتہ رات کو گورنمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں انہوں نے جو سبسڈائز ویٹ ریٹ کا جو 2023 سے بحال کرنے کا ایک نوٹیفکیشن نکالا تھا, جاری کیا. لیکن جو منتظمین ہے, آرگنائزر ہے, انہوں نے کہا کہ جب تک, کیونکہ وہ 15 پوائنٹ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس میں پہلے نمبر پہ جو ویٹ سبسڈی والا جو مطالبہ ہے. اب کہتے جو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کال دیا ہے اس احتجاج کا, ان سے ہماری رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارا جو پہلا جو مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے گورنمنٹ جو سبسڈائزڈ ویٹ ریٹ کم کرے اور اس کا نوٹیفکیشن نکالے, اس کو ریوائز کرے, وہ جو ڈیسیجن لیا اس کو ودرا کرے, تب ہم مذاکرات کریں گے. تو لہٰذا اب ہمارا مذاکرات کا راؤنڈ اب شروع ہوگا. اس کے علاوہ کیونکہ ویٹ جو سبسڈائزڈ ویٹ ریٹ کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر ہے وہ مطالبات میں سے ان کا بہت بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فائنانس ایکٹ کو کالعدم قرار دے جو 2022 میں اس کو پاس کیا تھا وزیرستان اسمبلی سے, اور جو بجلی بحران ہے اس وقت بلوچستان میں 22 آورس کی لوڈ شیڈنگ میں, حالانکہ بلین روپیز خرچ ہوتے ہیں جو پبلک سیکٹر فنڈ سے, پبلک فنڈ سے, اور اس کے علاوہ NFC طرف کا ایک معاہدہ چاہتے ہیں جس میں فائنینشیل جو شیئر ہے گلگت بلتستان کو وہ ملے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر زمینوں کا بھی ہے, جو غیر آباد بنجر زمینیں ہیں ان کی ملکیت عوام کو نہیں دیا جا رہا ہے. ان میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو بنجر زمینیں ہیں, غیر آباد زمینیں ہیں, ان کی ملکیت لوگوں کو دے تاکہ ان کو آباد کر سکے, اس میں گندم اگائے, اس میں ایگریکلچر کو فروغ دے تاکہ یہاں کے لوگوں کا روزگار بھی چلے اور ان کو
उनका हक भी मिले। ठीक है। और मेडिकल और कॉलेज मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी और बहुत सारे मुतालबात शामिल है। जी अब अहम बात आप ये बता रहे हैं कि जो पहला और बुनियादी नुक्ता था, क्योंकि उसके ऊपर अमल दरामद हुआ तो अब वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे जमील, आपके ख्याल में ये एक माह से लोग जो है वो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन क्या वजह है कि इस मसले को इस नहज पर पहुंचने से पहले जो अब हम विजुअल्स देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इन प्रोटेस्ट के अंदर शरीक हुए हैं, तो इससे पहले क्या हुकूमत की तरफ से कोई कोशिशें की गई थी कि बात इस नहज तक ना पहुंचे? जी देखिए, इसके अंदर यानी ये बस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट है, जो इससे फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी लोग सड़कों पे है, जिसका 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बिल्कुल जो है बहुत ही कमजोर इनका आ रहा था, इसमें कोई इनका इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि चीफ मिनिस्टर समेत बहुत सारे वज़रा ये बयानात भी दे रहे थे कि हम गंदुम जो रेट को हम कम ही नहीं कर सकते। लेकिन रात को अचानकली इन्होंने जो है मतलब है कि उनके ऊपर प्रेशर इतना डेवलप हो गया कि उन्होंने उसको बहाल तो कर दिया गंदुम रेट्स को, लेकिन वो जो फैसला था उसको वापस ले लिया। लेकिन अब जो दूसरे मामला थे, दूसरे जो डिमांड थे, वो अभी पूरे नहीं हो सके। दूसरी कीमतों में इजाफे के बाद आप जमील बता रहे हैं कि जो वापस लिया गया है इजाफा, उसके बाद कम अज कम मुज़ाकरात का एक रास्ता बहाल हुआ है। ये अब हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस हद तक इनके जो बाज हैं उनके ऊपर हुकूमत उनको कोई वादा करती है या अमल दरामद की पोजीशन में होती है। बहुत शुक्रिया जमील नगरी साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।